فرمایا सांस बाकी हो, छुरी फेर दोगे, तुम्हारे छुरी फेरने से उसका गला कटेगा और उसके गले से खून निकल आए, वो थोड़ा सा तड़प जाए तो समझ लो कि जानवर हलाल हो गया है। और अगर छुरी फेरने से खून फव्वारे के साथ नहीं निकलता, जानवर तड़पता नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारे छुरी फेरने से पहले ही ये मर चुका है, अब ये मैता है, मुर्दा है। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फमन इस्तुर्रा गैरा बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सूरतुल बक़रा की इस आयत में अल्लाह ताला ने बैक वक्त 4 चीज़ों को हराम करार दिया है। ये आयत मुहकमा है और अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को इसमें हराम करार दिया। और कुरान मजीद में यह आयत 4 मरतबा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। सूरह बकरा की यह आयत नंबर 173 है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। फिर इसके बाद सूरह माइदा की आयत नंबर 3 दोबारा अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तीसरी मरतबा सूरह अनआम की आयत नंबर 145 है और चौथी मरतबा यही आयत सूरह नहल में है और आयत नंबर 115। 4 मरतबा अल्लाह ने आयत नाजिल की और 4 चीज़ों को इसमें अल्लाह ने हराम करार दिया। सादा तर्जुमा इस आयत का यह है कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर मुर्दार को हराम करार दिया है, खून को हराम करार दिया है, खिंजीर के गोश्त को हराम किया है और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो भी हराम। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने इन आयात में हराम करार दी वो है अल-मैता। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, तुम पर मैता हराम है, मुर्दार जिसका तर्जुमा हम करते हैं। मुर्दार से मुराद यहाँ पर वो हलाल जानवर है जो अपनी तबई मौत मर जाए, जिसको ज़िबा करने की नौबत पेश ना आए। कोई भी हलाल जानवर, आम सा जानवर जो घरेलू जानवर होता है या कोई कीमती जानवर है, अपनी तबई मौत मर गया और आप छुरी नहीं फेर सके उस पर, उसको ज़िबा नहीं कर सके, वो अल-मैता है, मुर्दार है, अला हराम है, वो नहीं खा सकते। अलबत्ता उस जानवर की खाल आप उतार सकते हैं, उस खाल को किसी भी जायज काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स मरी हुई बकरी को खींचता हुआ ले जा रहा था, घसीटता हुआ। आपने पूछा कहाँ ले जा रहे इसको? उसने कहा या रसूलल्लाह ये बकरी मर गई थी, इसको मैं फेंकने जा रहा हूँ, कचरा कुंडी में फेंकने जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसकी खाल उतार लेते,
اور اس کھال سے تم اپنا ڈول پانی کا یا کوئی بھی اس زمانے کی چیز یا آج کے زمانے کی پہننے اوڑھنے کی کوئی چیز استعمال کے بنا لو. فرمایا یہ جائز ہے، اس کی کھال اتار لیتے، البتہ اس کا گوشت حرام ہے، وہ پھینک دو. پھر قرآن مجید نے جب دوسری مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اس میں تفصیل بیان کی اسی کی کہ جو جانور اپنی طبعی موت مر جائے، ایسے بیمار ہوا مر گیا، اور بسا اوقات اور سبب بھی ہوتے ہیں اس کے مرنے کے، وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے کہ چھری نہیں پھیر سکے، کسی اور سبب سے وہ مر گیا. مثال کے طور پر فرمایا والمنخنقہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ. یہ اسی المیتہ کی تفسیر ہے کہ ہر وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے. بس اوقات جانور اتنے پھیرے لگا لیتا ہے اپنے اس قلعے کے ارد گرد کہ گلے میں جو رسا ڈالا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ اس کا پھندا بن جاتا ہے. گلا گھٹ کے جانور مر گیا، فرمایا یہ بھی حرام ہے. تم نے دیکھا تمہارا قیمتی جانور تھا، ہرن پار رکھا تھا گھر میں، اور صبح دیکھا جا کر مرا پڑا ہے، گلا گھٹنے سے مر گیا، اب نہیں کھا سکتے اس کو. کوئی پالتو جانور تھا، بڑے ارمانوں سے پال رکھا تھا، بچیا تھی یا کوئی اور جانور، گلا گھٹنے سے مر گیا، تو میں پھینک دوں اب اس کو، اس کا گوشت مضر صحت ہے، یہ نہیں کھا سکتا. والموقوذہ، اسی طرح کوئی جانور چوٹ لگنے سے مر جائے، کسی نے پتھر مارا زور سے مر گیا جانور، یا چرواہے نے اتنی زور سے اس پر لاٹھی برسائی، جانور ہے کسی ایسی جگہ لگی کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا، مر گیا. تو چوٹ لگنے سے جو جانور مر جاتا ہے وہ بھی مردار ہے. والمتردیہ، اوپر سے گرنے کی وجہ سے، پہاڑ سے گر گیا یا اوپر کی چھت سے گر گیا جانور، گرنے کی وجہ سے، یا گاڑی سے آپ اتار رہے تھے، اس گرنے کی وجہ سے اس کو چوٹ لگی اور مر گیا جانور، فرمایا یہ بھی المیتہ ہے، جو گرنے سے مر جائے. والنطیحہ، سینگ لگنے سے جو جانور مر جاتا ہے، جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جانوروں کی لڑائی ہوتی ہے خطرناک قسم کی، ایک جانور نے دوسرے کو مارا، سینگ مارا، مر گیا جانور، میں یہ بھی حرام. وما اکل السبع، اور اسی طرح جس جانور کو درندہ چیر پھاڑ دے، کتا ہو، گیدڑ ہو یا کوئی اور جنگلی درندہ ہو جس نے جانور کو چیر پھاڑ دیا، مار دیا اس کو، فرمایا یہ سارے جانور 5 کے 5 حرام ہیں، الا ما زکیتم. ہاں البتہ ان 5 جانوروں میں سے اگر تم جب ان جانوروں کے پاس پہنچو اور ان میں سانس ہو، سانس کی رمق ہو، اور تم چھری پھیر سکو، جس کا گلا گھٹ گیا، آپ پہنچے، آخری سانس تھی، آپ نے جلدی سے اس پر چھری پھیر دی، اوپر سے گرا ہے، آپ نے دیکھا بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، آپ نے چھری پھیر دی. چوٹ لگی ہے، آپ نے دیکھا کہ اب یہ جانور نہیں ہو سکے گا، جلدی سے چھری پھیر دے. آپس میں لڑنے کی وجہ سے جانور زخمی ہے اور آپ نے دیکھا کہ زخم گہرا ہے، بچ نہیں سکے گا، جلدی سے چھری پھیر دے. اسی طرح کسی درندے نے اس کو پکڑ لیا ہے، آپ پہنچے، ابھی سانس باقی تھی، آپ جلدی سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پر چھری پھیر دیں. الا ما زکیتم، فرمایا سانس باقی ہو، چھری پھیر دو گے، تمہارے چھری پھیرنے سے اس کا گلا کٹے گا اور اس کے گلے سے خون نکل آئے، وہ تھوڑا سا تڑپ جائے تو سمجھ لو کہ جانور حلال ہو گیا ہے. اور اگر چھری پھیرنے سے خون فوارے کے ساتھ نہیں نکلتا، جانور تڑپتا نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارے چھری پھیرنے سے پہلے ہی یہ مر چکا ہے، اب یہ میتہ ہے، مردار ہے. تو انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کی حکمت ہے، وہ ہمارا خالق مالک ہے، رازق ہے، وہی روزی دیتا ہے. اس نے جس چیز کو چاہا ہمارے لیے حلال قرار دے دیا اور جس چیز کو کہا ہمارے لیے حرام قرار دے دیا.
تو میتہ تم پر حرام ہے، وہ جانور جو اپنی طبیعی موت مر جائے، چھری پھیرنے کی نوبت نہ آئے، وہ مردار ہے، وہ تم نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتائے، یعنی صرف یہ 4 چیزیں حرام نہیں ہے، 4 جانور حرام نہیں ہے، اور جانور بھی حرام ہیں جو اللہ کے نبی نے جن کا نام لیا، شریعت نے ان کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، فرمایا 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح علیہ۔ 5 قسم کے جاندار ایسے ہیں کہ اگر کوئی حالت احرام میں بھی ان کو مار دیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ 5 جانور جن کو مارنے کا حکم ہے، حالت احرام میں مارنے کا حکم ہے، یہ جانور حرام ہیں، جن میں سے 2 حشرات الارض ہیں، بچھو اور چوہیا۔ فرمایا یہ حرام ہے، حالت حرام میں بھی مار دو کوئی گناہ نہیں، ورنہ حالت حرام میں بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، بچھو کو مار دو، سانپ کو بھی مارنے کا حکم ہے، لیکن اس حدیث میں چوہیا کا ذکر ہے کہ بچھو اور چوہیا یہ حشرات الارض میں سے ہیں، ان کو حالت حرام میں بھی مار دو، مطلب یہ کہ یہ حرام۔ ایک کتا، باولا کتا یا کالا کتا، کاٹنے والا کتا، فرمایا اس کو بھی مار دو، یہ بھی حرام ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3، بچھو، چوہیا اور کتا، اور 2 چیزیں پرندوں میں سے، الغراب والہدا، کوا اور چیل۔ حالت احرام میں بھی کوے کو مار دو، حرام ہے، حالت حرام میں بھی چیل کو مار دو، یہ حرام جانور ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاسق کہا کہ یہ فاسق جانور ہے، چوہیا بھی فاسق ہے اور بچھو بھی فاسق ہے، کالا کتا بھی فاسق ہے، کوا بھی فاسق ہے اور چیل بھی فاسق ہے، فرمایا ان کو مار دو، یہ حرام جانور ہے۔ جی ہاں، کوا بھی فاسق جانور ہے، حرام ہے۔ کوے کو حلال کرنے والے ہمارے معاشرے میں ہیں، کچھ لوگ کھاتے ہیں کوا۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے کلپ آتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے۔ ان کا ایک کلپ سنا میں نے، مفتی صاحب سے پوچھا گیا کوا حلال ہے؟ جی ہاں حلال ہے، کوے کو پکڑ لو، 3 دن تک باندھ کے رکھو، اس کو دانا پانی کھلاؤ اور 4تھے دن ذبح کرو، بریانی بنا کے کھاؤ۔ نہ جانے کہاں سے مفتی صاحب یہ دلیل لے کر آ گئے 3 دن باندھنے کی، حالانکہ 3 دن باندھنے کا حکم مرغی کو ہے، اور وہ مرغی جو جلالہ مرغی ہوتی، ایک مرغی جو آپ گھر میں رکھتے ہیں، پنجرے میں رکھتے ہیں، باہر نہیں چھوڑتے، اپنے سامنے اس کو دانا ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دانا ڈالتے ہیں، جب آپ کا دل چاہا آپ نے اس مرغی کو ذبح کیا، کھا لیا۔ ایک جلالہ مرغی گھر میں بھی رہتی ہے اور آپ چھوڑ دیتے ہیں، باہر بھی چلی جاتی، اب باہر جا کر اس نے کیا کھایا ہمیں نہیں پتا، کون سی گندگی اس نے انڈیل لی، کھا لی۔ ایسی مرغی جو باہر بھی جاتی ہے، گھر میں بھی چرتی ہے، اس کو کہتے ہیں جلالہ مرغی۔ اس کا حکم ہے کہ اب اس مرغی کو ذبح کرنا ہے جو باہر بھی جا کر چرتی ہے، تو پہلے اس کو 3 دن تک باندھ کے رکھو، پنجرے میں رکھو، اس کو دانا کھلاؤ تاکہ اس کی خوراک صاف ہو جائے، 3 دن کے بعد اس کو ذبح کرو اور کھا جاؤ۔ کوے کو تو کوئی ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے کہ 3 دن تک اس کو رکھو اور اس کے بعد 4تھے دن ذبح کر لو۔ اصل میں مفتی صاحب کا قصور نہیں ہے، ان کے بڑوں نے بڑی تحقیق کی، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب میں نے پڑھا کہ کوا کیسے حلال ہو سکتا ہے، تو فقہ کی کتابوں میں جو فقیہ حضرات گزرے بڑی تحقیق کی انہوں نے، اور لکھا کہ کوا 3 قسم کا ہوتا ہے، کوا 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ کوا جو مردار کھاتا ہے وہ حرام ہے، ایک وہ کوا جو صرف دانا کھاتا ہے وہ حلال ہے، اور ایک کوا وہ ہوتا ہے جو مردار بھی کھاتا ہے، دانا بھی کھاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ 3 قسم کر دی۔ اللہ کے نبی نے کوئی قسم بیان نہیں کی۔ الغراب ایک ہی لفظ ادا فرمایا، غراب حرام ہے، وہ کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، وہ مردار کھاتا ہو، وہ دانا کھاتا ہو، اللہ کے نبی نے اس کو فاسق کہا اور حرام ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں لوگ، حدیثوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے،
حدیثیں پڑھتے تو صحیح بخاری میں یہ 5 جانوروں والی حدیث نظر آ جاتی. اس کے علاوہ بھی حدیثیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی کوے کے حرام ہونے کی حدیثیں موجود ہیں. جو اصول بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر. یہ اصول ہے. اللہ کے نبی نے کوئی لسٹ نہیں دی کہ یہ جانور حرام ہے، یہ جانور حلال ہے. نہیں، اصول بیان کر دیا کہ اس اصول پر پرکھو. کل ذی ناب من السباع، ہر وہ درندہ جس کے کچری والے جانور دانت ہیں، جو چیر پھاڑ دیتا ہے، جنگل کا ہر وہ درندہ حرام ہے. چیر پھاڑ کرنے والا ہاتھی ہے، چیتا ہے، شیر ہے، ریچھ ہے، جو چیر پھاڑ دیتا ہے، جس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ درندہ ہے، وہ حرام ہے. چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، کتنا خوبصورت جانور کیوں نہ ہو، وہ درندہ ہے، حرام ہے. یہ سارے جنگل کے جانور اس میں آ گئے. اب اس کے مطابق جو جانور پورا اترے گا وہ حلال ہے، جو پورا نہیں اترتا وہ سباع ہے، درندہ ہے، وہ حرام. اور پرندوں کے متعلق اصول کیا بیان کیا؟ کل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ پرندہ جو پنجے سے پکڑ کے کھاتا ہے. کوا کہاں سے پکڑتا ہے؟ یہ تو بچہ جانتا ہے. اس اصول کے مطابق، حدیث کے مطابق، پنجے سے پکڑ کر کھانے والا پرندہ حرام ہے. وہ مردار کھائے، وہ دانا کھائے، کچھ بھی کھائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. پرندہ ہر وہ حرام ہوگا جو پنجے سے پکڑ کے کھاتا ہے. تو کوا، طوطا، چیل، یہ سارے پنجے سے پکڑتے ہیں، پنجے سے شکار کرتے ہیں، یہ حرام ہے. ان کو 3 دن مان لو یا 30 دن مان لو، یہ حرام ہی رہے گا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ مولوی کوے کے حلال، ہم نہیں دیتے فتوا. جو دیتے ہیں ان سے پوچھو. اور شاید وہ شوق سے بریانیاں بھی کھاتے ہوں گے، کوا بریانی، ہم نہیں کھاتے. اللہ اکبر. مجمع الزوائد کے اندر اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا یہ فتویٰ موجود ہے. کاش کو یہ پڑھا ہوتا. امی عائشہ فرماتی ہیں انی لعجب ممن یاکل الغراب، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کوا کھاتے کیسے ہیں. امی عائشہ فرماتی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کوا کھاتے کیسے ہیں. وقد اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قتلی، جبکہ اللہ کے نبی نے اس کو مارنے کا حکم دیا. وسماہ فاسقا، اللہ کے نبی نے اس کو فاسق کہا. اللہ کے نبی نے اس کو فاسق کہا، اس کو مارنے کا حکم دیا. اب لوگ کوا کھاتے کیسے ہیں؟ آگے الفاظ سنیں اور یہ الفاظ نقش کر لیں. واللہ ما ہوا من الطیبات، یہ مومنوں کی ماں کا فتویٰ ہے کہ اللہ کی قسم کوا حلال نہیں ہے. پھر کہاں سے حلال ہو گیا؟ انہی الفاظ میں یہی فتویٰ واللہ ما ہوا من الطیبات سنن ابن ماجہ کے اندر، جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا، سیدنا عبداللہ بن عمر کا فتویٰ موجود ہے حدیث کی کتاب میں. واللہ ما ہوا من الطیبات، صحابی رسول قسم کھا کے کہیں کہ اللہ کی قسم کوا حلال نہیں ہے، اور آپ نے 3 دن کے لیے باندھ لو پھر کھا لو. یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر کھلم کھلا دخل اندازی ہے. حلال حرام کا اختیار اللہ کو ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. سورہ نحل میں 115 نمبر آیت میں جب اللہ نے یہ چیزیں حرام قرار دی تو 116 نمبر آیت میں فرمایا یہ مت کہو کسی چیز کے بارے میں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں بنتا کہ تم کسی اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دو، یہ اختیار ہے ہی نہیں. تو یہ 5 جانور بھی حرام ہے، چیل اور کوا بھی حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، بچھو بھی حرام ہے، سانپ بھی حرام ہے، چوہا بھی حرام ہے.
फरमाया इनको हालत हराम में भी मार दो। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर से वापसी पर दो चीजों को हराम करार दिया। खैबर फतह करने के बाद वापस आ रहे थे, एक जगह पड़ाव किया, आपने सैयदना अली को भेजा कि जाकर ऐलान कर दो कि बेशक अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें घरेलू गदा खाने से मना फरमा रहे हैं और निकाह मुता से मना फरमा रहे हैं। 7 हिजरी को दो चीजें हराम हो गई। घरेलू गदा, ये हिमार अहली, अरबी में गधे को हिमार कहते हैं, लेकिन गधे कई किस्म के होते हैं। तो एक है हिमार अहली, जो पालतू गधे गधा गाड़ियों के आगे आगे जुते हुए में नजर आते हैं, इसको कहते हैं घरेलू गधा। ये पहले खाया जाता था और खैबर से वापसी पर सहाबा ने काटा हुआ था और हंडियों में पक रहा था। फरमाया ये हराम हो गया। सहाबा ने हंडियां उड़ेल दी उसी वक्त। ये नहीं कि अल्लाह के नबी जो अभी काट लिया है, जो पक रहा है इसको तो पकने दे, हुक्म आया और उसी वक्त वो सारा गोश्त फेंक दिया। और दूसरा काम मुता, निकाह मुता हराम है। किसी शरीयत के अंदर ये निकाह मुता हलाल नहीं था। जो आसमान से शरीयतें आई हैं वो शरीयत इब्राहिमी हो, शरीयत मूसवी हो, शरीयत ईसवी हो या शरीयत मोहम्मदी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोगों ने वक्ती निकाह बनाया हुआ था और उस मुआशरे में राइज था। लिहाजा जैसे खैबर फतह हुआ, घरेलू गधे के साथ इसको भी हराम करार। मुता हराम है। ये वक्ती निकाह की इस्लाम के अंदर कोई हैसियत नहीं। अलबत्ता जो हिमार वहशी है, जिसको हम ज़ेबरा कहते हैं, ज़ेबरा कहते हैं, ये हलाल है। सहाबा इकराम ने इसका शिकार किया। इसको जंगली गधा कहते हैं, हिमार वहशी यानी जंगली गधा, ज़ेबरा, ये हलाल है। हिमार अली जो पालतू गधा है, घरेलू गधा है, ये हराम। तो ये कुछ जानवर अल्लाह के नबी ने हराम करार दे दिए, कुछ अल्लाह की तरफ से हराम हुए। अल्लाह के नबी अपनी तरफ से हराम नहीं करते थे। इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह मिस्ल मा हर्रम अल्लाह। अल्लाह के नबी जिस तरह जिस चीज को हराम करार देते थे, उसकी वही हैसियत होती थी कि गोया अल्लाह की तरफ से हराम हुआ है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, तुम पर मैता हराम है और ये सारे जानवर हराम। अलबत्ता इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैता में से 2 मैता हमें खाने की इजाजत दी, 2 मुर्दार हमें खाने की इजाजत दी। सुनन इब्न माजा के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर ये सही हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिल्लत लना मैततान, अल्लाह ने 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल करार दिए। नंबर 1 अलहूत, मछली। मछली को ज़िबा करने की नौबत पेश नहीं आती, इसलिए कि इसके अंदर दमे मसफू नहीं होता। इसको कहाँ से काटेंगे, इसकी शहरत कहाँ है, कहाँ से इसको ज़िबा करेंगे। लिहाजा शरीयत ने मछली को ज़िबा करने का हुक्म नहीं दिया और कहा कि ये दरिया में से, समुंदर में से निकालो, अगर समुंदर से मरी हुई भी निकलती है तब भी हलाल है, ये मैता है, हलाल। वल जराद, दूसरी टिड्डी, जिसको टिड्डी दल कहा जाता है, जो एक लश्कर की शक्ल में आता है और अजाब की शक्ल में आकर फसलों को तबाह बर्बाद, ये टिड्डा चिड़ी जितना होता है, इसको शरीयत ने हलाल करार दिया। पकड़ो और ऐसे गर्दन पकड़ के उसकी मोड़ के वो आगे से मुंह निकाल के उसका फेंक देते हैं और फिर उसके बाद उसको पका के खाते हैं, इसको भी शरीयत ने हलाल करार दिया। ज़िबा करने की इसको भी जरूरत नहीं है। आपने जाल फेंका, टिड्डियां आ गई, मर गई, वो सारी की सारी मरी हुई टिड्डियां तो आपके लिए हलाल है। तबीयत की बात, जिसने खाया है वही जानता है इसका स्वाद क्या है, इसका मजा क्या है। बाकी लोग तो सिर्फ कराहियत ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन अरब इसको शौक से खाते हैं और चूंकि ये बड़ी तादाद में आती हैं, इसलिए शरीयत ने ये चीज भी हमारे लिए हलाल करार दी। देखिए, हलाल, हर चीज हलाल, हर चीज जो तय्यब होती है या हलाल होती है या पाक होती है, इसका यह मतलब नहीं कि आपने लाजमी खानी। पाक होना, तय्यब होना, हलाल होना एक अलग माना रखता है। और आपकी तबीयत नहीं चाह रही, आपकी तबीयत के मुवाफिक नहीं है, आप नहीं खा सकते, ना खाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी तबीयत की बुनियाद पर उस चीज को आप हराम करार नहीं दे सकते जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल करार दिया है। तो फरमाया ये 2 मुर्दार चीजें, मछली
اپنی طبی موت مر جائے، مری ہوئی مچھلی آپ کے ہاتھ آئے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور دوسرا الجراد، ٹڈی آپ کے لیے حلال ہے، اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمندر کے اندر جو پانی کے اندر چیزیں رہتی ہیں، اللہ کے نبی نے پانی کی مری ہوئی چیز کو الگ سے بھی حلال قرار دیا ہمارے لیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک مچھیرا صحابی تھا جو اکثر اپنی لانچ لے کر سمندر میں جاتا تھا۔ اس نے سوال کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں سمندر میں تو اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کر جاتے ہیں، یہ میٹھا پانی، سمندر کا پانی تو کڑوا ہے، اب یہ میٹھا پانی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور کئی کئی دن تک سمندر میں رہنا پڑتا ہے۔ اب نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ہم اگر اپنے اس پینے والے پانی سے وضو کریں جو ساتھ لے کر گئے ہیں تو یہ پانی جلدی ختم ہو جائے گا اور ہم پیاسے مریں گے، جبکہ ہمارے چاروں طرف پانی پانی موجود ہے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ انہوں نے گویا اجازت مانگی سمندر کے پانی سے وضو کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے، هو الطہور ماء، نمبر 1، سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے نہا لو، اس سے وضو کر لو، سارا سمندر کا پانی پاک ہے۔ الطہور ماء والحل میتتہ، اور سمندر کا جو مردار ہے، سمندر کی جو مری ہوئی چیز ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی شکل ہو، سمندر سے نکالنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بس مضر صحت نہیں ہونی چاہیے، مضر صحت نہ ہو۔ سمندر کی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے حلال قرار دے دی، مضر صحت نہ ہو، اس کے اندر زہر نہ ہو، باقی اس کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی رنگ ہو، کسی بھی صورت کی ہو، اس کی زندگی سمندر ہو، پانی ہو، یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد، دریا سے نکلنے کے بعد، پانی سے نکلنے کے بعد وہ چیز مر جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اور جو چیز پانی میں بھی زندہ رہتی ہے، خشکی میں بھی آ کر زندہ رہتی ہے، دونوں جگہ اس کی زندگی ہے، وہ حرام ہے۔ کچھوا حرام ہے، کیکڑا حرام ہے، مگرمچھ حرام ہے، یہ حلال چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں، ابھی سردی آئیں گی کیکڑے کا سوپ پئیں گے، حرام ہے، حرام ہے، اگرچہ اس کی تاثیر بڑی گرم ہوتی ہے، لوگ شوق سے اس کا سوپ بناتے ہیں، پیتے ہیں، حرام ہے کیکڑا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی ہر چیز کو حلال قرار دے دیا، اس کے اندر ہڈی ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی فقہا نے یہاں بھی اپنا ذہن لڑایا کہ وہ مچھلی کھائیں گے جو مچھلی جس کے اندر ہڈی ہوگی، کانٹا ہوگا، جس مچھلی کے اندر ہڈی نہیں ہے، کانٹا نہیں ہے، وہ ہم نہیں کھائیں گے۔ جھینگا نہیں کھاتے فقہا، جھینگا نہیں کھاتے، کہتے جھینگا مچھلی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اندر ہڈی نہیں ہے۔ یہ بات اللہ بہتر جانتا تھا، اس کا رسول بہتر جانتا تھا، یا تمہارے اس عالی دماغ کے اندر یہ بات آئی ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ سمندر کے اندر بغیر ہڈی والی بھی مچھلیاں ہیں؟ اپنے رسول کی زبان سے کہہ دیتا کہ سمندر کی ساری مچھلیاں حلال ہیں سوائے وہ مچھلیاں جس کے اندر ہڈی نہیں ہے۔ اس کے رسول نے تو ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی، تو کیوں اپنا دماغ لڑا کر اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہو؟ اور حلال حرام کے تعلق سے کچھ لوگ ہیں جب تک مچھلی کو اپنے سامنے مارتے ہوئے مرا ہوا نہیں دیکھتے وہ مچھلی کھاتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے مچھیرے سمندر سے مچھلیاں زندہ پکڑ کے لاتے ہیں، پھر یہاں ایکویریم میں لا کر چھوڑتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں مچھلی چل پھر رہی ہے، ان کے سامنے مچھیرا اس کے سر پہ مارتا ہے، کوئی چیز مرتی ہے، پھر وہ کھاتے ہیں۔ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کفایت نہیں کرتی، ان بیچاروں کو اطمینان ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حلال قرار دے دیا یہ بے چین ہے، ہم نہیں کھائیں گے مری مچھلی، ہم جب تک اپنے سامنے مچھلی کو ماریں گے نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں دخل اندازی کرنا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ سمندر کا مردار حلال ہے تو حلال ہے، کھاؤ۔ تو احلت لنا میتتان، دو مردار اللہ کے نبی نے اس میں سے نکال دیے کہ مچھلی اور جو ٹڈی ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی طبیعی موت مر جائے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو پہلی چیز حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ نمبر 2 والدم،
اور خون حرام ہے۔ اس کی تفسیر اللہ نے خود ہی کر دی، دمم مسفوحا، وہ خون حرام ہے جو ذبح کرتے ہوئے جانور کے نرخرے سے نکلتا ہے، اس کی شہرت سے نکلتا ہے۔ اونٹ کو چھری ماریں گے، نہر کریں گے، جو فوارہ نکلتا ہے خون کا وہ حرام ہے، ٹوٹلی وہ حرام ہے۔ کپڑوں کو لگ گیا، کپڑے ناپاک ہیں آپ کے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو، عقیقے کا ہو، آپ ذبح کرتے ہوئے اس کے خون سے بچیں، اس کا خون حرام ہے، اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے، اور کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو کپڑے بھی آپ کے ناپاک ہو گئے۔ صرف وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے، بعد میں جو اس کے گوشت کے اندر خون موجود رہتا ہے اور گوشت کاٹتے ہوئے اس کے چھینٹے پڑتے ہیں، وہ خون پاک ہے، اس سے انسان کا جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ دم مسفوح، البتہ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خون ہمارے لیے حلال قرار دیے۔ اسی حدیث میں احلت لنا میتتان کہ دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، وہ دمان، اور دو خون بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں، اور وہ جمع ہوا خون، الکبد والطحال، جگر اور تلی۔ جگر کلیجی جس کو کہتے ہیں، کلیجی جمع ہوا خون ہے، اور تلی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا جمع ہوا خون۔ فرمایا یہ دونوں خون بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں، ہم یہ خون کھا سکتے ہیں، چاہے کلیجی بھون کے کھائیں، تلی بھون کے کھائیں، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اصول یاد رکھیں کہ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جس میں فلاں فلاں چیز مکروہ ہے، یہ مت کھاؤ، یہ مکروہ تمہارا لفظ ہوگا، قرآن و حدیث کے اندر مکروہ نہیں ہے۔ الحلال بین والحرام بین، قرآن میں اور حدیث میں یا تو چیز حلال ہے یا پھر حرام ہے، بس یہ درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے۔ مکروہ اس کی فلاں چیز مکروہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے اونٹ نہر کیا، غزوہ تبوک کے موقع پر اونٹ نہر کیا، اس کو کاٹا، اس کی آنتوں میں موجود، اس کے پیٹ میں موجود پانی کو صحابہ کرام نے پیا۔ اگر آنتیں اس کی مکروہ ہوتی، اس کا پیٹ مکروہ ہوتا، یا پیٹ کے اندر کوئی چیز مکروہ ہوتی، اللہ کے نبی منع کرتے کہ خبردار یہ پانی مت پینا۔ کوئی چیز بھی، ہر چیز اس کی حلال ہے۔ حلال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھائیں، بال بھی اس کے حلال ہیں، بال استعمال کریں، کھال بھی اس کی حلال ہے، کھال استعمال کریں، کھر بھی اس کے حلال ہے، کسی چیز میں استعمال کریں۔ حلال کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ ٹھونسنے لگ جائیں۔ حلال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں، جو آپ کا من چاہے اس میں سے کھا لیں، جو من نہیں چاہتا نہ کھائیں۔ تو دو خون اس میں سے حرام حلال کر دی، حرام میں سے۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے۔ لحم الخنزیر جس کو ہم سور کہتے ہیں، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب بظاہر تو یہ عام جانور ہی ہے، لوگ گھروں میں بھی پالتے ہیں، گھریلو سور بھی ہوتا ہے، جنگلی سور بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے، اب اس میں مزید لاجک تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ آنا چاہیے کیوں حرام ہے آخر۔ بھائی اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، سب سے بڑی لاجک یہ ہے، اللہ بہتر جانتا تھا، ہماری طبیعتوں کو اللہ جانتا ہے، سور کو بھی اس نے پیدا کیا، سور کو بھی وہ بہتر جانتا ہے، اس نے حرام قرار دے دیا، بات ختم۔ نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، تو پھر جا کر تحقیق کر لو، دیکھ لو، اس کے گوشت پر تحقیق کر لو، اس کے رہن سہن پر تحقیق کر لو، اور اس جانور پر تحقیق کر لو۔ مسلمانوں نے تو شاید نہ کی ہو، لیکن غیر مسلم ضرور کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ چیز حلال قرار دی ہے تو کیوں، اور حرام قرار دی ہے تو کیوں۔ خود انگریزوں نے یہ چیز لکھی سور کے متعلق کہ اس کے اندر بے غیرتی کے جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، دیگر جانوروں کی بنسبت سور کے اندر بغیرتی زیادہ ہے، بے حیائی زیادہ ہے، بغیرت جانور ہے، اور اس کے گوشت کے اندر اس کی تاثیر موجود ہے بغیرتی کی، لہذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیرت مند رکھنے کے لیے اس کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ آپ دیکھ لیں جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر سور کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہاں شاید ہی کوئی رشتہ بچا ہو، وہاں محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں ہے، وہاں شادی شدہ غیر شادی شدہ کی کوئی تمیز نہیں ہے، وہاں کواری
شادی شدہ کنواری ماؤں کی تعداد جن کی شادیاں نہیں ہوئی لیکن مائیں بن گئی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ بےغیرتی ہے جو اس معاشرے کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کا سبب ایک سور کا گوشت کھانا ہے۔ اس کے اندر جراثیم بغیرتی کے زیادہ ہیں، اس لیے شریعت نے منع کر دیا مسلمانوں کو کہ تم نے لحم الخنزیر کو نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا۔ باقی بے شمار جانور ہیں، حلال جانور کم پڑ گئے، حلال جانوروں کی بہتات ہے، بہتات۔ سور کہاں نظر آتا ہے مسلم معاشرے میں؟ ہے ہی نہیں۔ تو جنگل میں کہیں سور کوئی نظر آئے تو آئے، ورنہ ہمیں یہاں پر حلال جانوروں کی بہتات بہت ہے، بکرے ہیں، دمبے ہیں، گائے ہیں، کٹے ہیں، اور اس کے علاوہ پرندے، اتنے حلال جانور موجود ہیں۔ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ کلوا من الطیبات ما رزقناکم حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو رزق ہم نے دیا ہے وہ کھاؤ، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو، حلال بھی ہو، یعنی قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق وہ جانور حلال ہونا ضروری ہے، اور نمبر 2 وہ طیب ہونا بھی ضروری ہے، پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کو کھانے کے بعد تم کسی بیماری کا شکار نہ ہو جاؤ، اس کے اندر کوئی جراثیم نہ ہو جو تمہیں بیمار کر دیں، تمہاری صحت پر اثر ڈالے، طیب چیز کھاؤ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حرام قرار دی۔ اور چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ ٹائم کافی ہو چکا، اس لفظ کی تشریح انشاءاللہ آئندہ کسی خطبہ جمعہ میں بیان کی جائے گی۔ یہ چوتھی چیز بھی خنزیر کے گوشت کی طرح حرام ہے، مردار کی طرح حرام ہے، دم مسفوح کی طرح حرام ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے کسی اور خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ، طیب اور حلال چیزیں ان کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہمارے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی سیدھے راہ پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں چلائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو اپنے رسول کی نافرمانی سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔